Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 615. 29th of May 2001 my wise in Karimabad Jamaat Khano of Dar es Salaam. Ya Ali Madad, बरस के बाद मैं करीमाबाद आया और जमात को देख के खुश हुआ हूँ। दुआ करता हूँ मौला आपको आपकी इनके set on one point. Let me speak highly or slowly. It diverts my attention. Nomino, गुरु सदरुद्दीन माँ बाप का ये मशहूर गिनान है और हम लोग पढ़ते हैं। अपने आप को बोध करने के लिए ऐसा फरमाया, जीरे मारा हंसा, ऐ मेरे जीव, अगर तू करनी कमाएगा तो ये जो संसार है त्रिवेणी, इसमें से पार हो सकेगा। त्रिवेणी का मतलब है जहां दो दरिया, दो नदियां आके मिले और एक थर्ड रिवर निकलता हो गए, इस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। ये संगम है पास्ट का और प्रेजेंट का, और पास्ट से हमारा प्रेजेंट बना। अब अगर हम प्रेजेंट जो है वो कभी अच्छा बनाते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। है दीनदारो, इंसान जो है वो अपनी करनी का, अपने आमाल का नतीजा है। इंसान एक जानवर है, लेकिन उसमें खुदा ताला ने इंटेलिजेंस दी है, और खुदा ताला ने इंसान को अक्ल दी है, खुदा ताला ने इंसान को विल पावर दी है, खुदा ताला ने इंसान को फ्री विल दी है। ये पंखे घूम रहे हैं, और जहां इसका रेगुलेटर है उसके अंदर 3 या 4 डिजिट्स हैं, फास्ट करो, स्लो करो, उससे स्लो करो, और इस हिसाब से ये पंखा चलता है। लेकिन जहां रेगुलेटर खड़ा हो गया उससे ज्यादा ये जा नहीं सकता, और जो स्लो हो गया तो उससे ज्यादा स्लो हो नहीं सकता। इस चीज को कहते हैं फ्री विल। इंसान को खुदा ताला ने फ्री विल दी है। अच्छा काम करना या बुरा काम करना ये इंसान के अख्तियार में है, और जानवरों को ये चीज बख्शिश नहीं की है, लेकिन इंसान को बख्शिश की है, क्योंकि खुदा ताला ने इंसान के अंदर अपनी आत्मा रखी है, जिसको हम नूर कहते हैं। हम इंग्लिश में इसको स्पिरिट कहते हैं, और इस स्पिरिट के हिसाब से खुदा ताला ने उसको अकल बख्शी है, और अकल स्पिरिट से एनर्जी लेती है, और ये अकल इस एनर्जी को डाइल्यूट करके थ्रू माइंड हमारे बदन के अंदर कंट्रोल करती है। जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, मौलाना हजरत इमाम मुर्तजा अली, हमारे सारे जितने भी इमाम हैं, इन तमाम इमामों ने हमको इस बात के लिए फरमान किए हुए हैं कि इंसान अपनी मर्जी से अपना भविष्य बनाता है। बैतुल ख्याल के फरमानों में बम्बई के अंदर मैं बैठा था, 67 की बात है, जब इमाम ने फरमान करते करते कहा
کہ آدمی کو جب پیاس لگتی ہے، پانی کا جگ پڑا ہے، ہمارا مائنڈ ہمارے ہاتھ کو حکم کرتا ہے کہ تم پانی کے اس پچر کو اٹھاؤ، گلاس میں ڈال کے وہ پانی پیتا ہے۔ مولا فرمایا اس طرح جو انسان کو خدا نے ول پاور دی کہ اس کو جو چاہیے وہ لے سکے، جو نورانی چیز ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں کہ پانی ڈال کے پی سکے۔ نور خدا کی بخشش ہے، اور یہ بخشش انسان کو اس کے اعمال سے ملتی ہے۔ اسماعیلی مذہب یہ وہ طریقہ ہے کہ جو نبیوں کا طریقہ ہے، فرشتوں کا دین ہے، پوتر دین ہے۔ اللہ کا نور ہمارے اندر حضرت امام کے بدن کے اندر موجود ہے۔ ہم کو دین و دنیا کی دوربانی ملتی ہے، اور اس دوربانی کے حساب سے ہم اپنا بھوش بناتے ہیں۔ ہمیں اسماعیلیوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم کو قرآن، حدیث، فرمان، گنان اور مشنریوں کی وعظوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسا کرم کرو گے ایسا تمہیں رزلٹ ملے گا۔ اگر گیہوں بیجا ہے تو گیہوں اگے گا، اور اگر ہم نے مکئی کے دانے ڈالے ہیں تو مکئی کے دانوں کے بعد ہم کو گیہوں نہیں ملے گا۔ جیسا ہم نے عمل کیا ہے ایسا ہم کو اس کا نتیجہ دیا جائے گا۔ ہمارے پیر صدر الدین ماں باپ کے ایک گنان کے اندر بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جیسا عمل کرو گے ویسا تم بو گے، جیسا تیسا کاٹو گے۔ اور اگر تم کو کچھ بھی بوئے بغیر، عمل کیے بغیر کبھی تمہیں کچھ ملتا ہے تو پھر صدر کہتے ہیں کہ میرے کو بتاؤ ایسا کوئی آدمی ہے کہ اس نے بیج بوئے بغیر پھل کاٹا ہوگا؟ اے مومنوں، آج کی اس دنیا کے اندر جس میں سے آج ہم پسار ہو رہے ہیں، یہ ملینیم جو ہے 2000 کا ملینیم بہت برا ملینیم ہے۔ میں گھڑی گھڑی اپنی وعظوں کے اندر، جماعتوں کے اندر یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ ابھی کا جو ٹائم ہے وہ برا ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے اندر شیطان کا زور بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ انسان کے اندر منہ پنی بڑھ گئی، لالچ بڑھ گیا، عیش آرام بڑھ گیا، انسان کی ہرس بڑھ گئی، بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں، اور ان حالتوں کے اندر ہماری روحانی شکتی گھٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں امام فرمان کرتے ہیں کہ زمانے کے اندر کس طرح سے چلو، تاکہ تمہیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ مذہب جو ہے وہ روحانیت کو اونچا کرنے کا نام ہے۔ مذہب سے ہمیں سچائی ملتی ہے، مذہب سے ہمیں طاقت ملتی ہے، مذہب سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے، مذہب سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، مذہب سے خدا نزدیک ہوتا ہے، مذہب سے انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مذہب وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر جو حیوانیت ہے اس کو دور کرتا ہے۔ ہمارے اندر حیوانیت کا مادہ ہے، حیوانیت کہتے ہیں اینیمل انسٹنکٹ، غصہ، لالچ، کروध، توڑ پھوڑ، جھوٹ بولنا، بدیاں کرنا، یہ سب اینیمل انسٹنکٹ کی باتیں ہیں۔ مذہب یہ سکھاتا ہے حق پہ چلو، سچ بولو، امام کے فرمان پہ عمل کرو تو تمہیں دنیا کے اندر بھی سکھ ملے، دین میں بھی سکھ ملے، اور ہم کو موت کے بعد بھی سکھ ملے۔ مذہب ہمارے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جو آدمی سچا ہوتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے، اور جو آدمی دغا فریب کرتا ہے خدا منہ پھرا لیتا ہے اور وہ اپنے ہی کھڈے میں نیچے اترتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 30 برس پہلے یہاں دار السلام کے درخانے کے اندر میں نے ایک واعظ کی تھی۔ بائی چانس
وہ واز میری تھی 30 مئی 1972. آج 29 مئی ہے اور وہ 30 مئی کا ذکر کرتا ہوں. میری واز جو تھی وہ واز اس لیے تھی کہ اس وقت ہمارے لوگ دار السلام میں سے بھاگ کے اسٹیمر کے اندر بیٹھ کے کراچی جا رہے تھے. گدیلے اٹھائے، ریفریجریٹر اٹھائے، کوکر اٹھائے، جو کچھ بھی بنا. دار السلام کی جماعت میں ایک بھونچال آیا، یعنی ارتھ کوئک آیا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگے. کیا ہوا؟ گدیلوں میں چھپائے ہوئے ڈالر نکل آئے، چیزوں میں چھپائے ہوئے ڈالر نکل آئے. حکومت نے، یہاں کے گورنمنٹ نے ہم لوگوں کو بہت ہڑزود کیا، ہمارا مال ضبط کیا، بے عزت کیا. ساری جہان کے اندر ہم بے عزت ہو گئے. مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کے لیے. مولانا حضرت امام کو بھی دنیا بھر میں دکھ لگا. یہ کوئی بھاگنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن معلوم نہیں اس وقت ہمارے دماغوں کے اندر ایسی بات پیدا ہو گئی. ہمارے مکان گورنمنٹ نے لے لیے تو وہ ہم کو اتنا دکھ لگا کہ ہم سارا لپیٹ لپاٹ کے اسٹیمر میں سب کچھ سامان لے کے جان رہے تھے. میں نے واز کی. واز کے اندر میں نے یہی ذکر کیا کہ ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے کرتویہ ہیں، ان کا ہم کو انجام بھوگنا پڑتا ہے. ایک میں نے اس زمانے کے اندر تھی، 28 برس کی بات ہے، 29 برس کی، میں آج اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ایک آدمی گزر گیا، خاصا پیسے والا تھا، لیکن ایک چھوٹا بچہ تھا، لڑکا اس کا، وہ چھوڑ گیا. اس لڑکے کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی. باپ کی ملکت، باپ کا پیسہ اس لڑکے کے نام پہ تھا. اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بچہ سونپ گیا کہ دیکھ یہ تیرا بھتیجا ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرو، جو کچھ بھی خرچ ہوگئے تو ملکت میری میں سے کرائے میں سے نکالو. جب یہ 18 سال کا ہو جائے تو یہ ساری میری ملکت اس کو سونپ دو. چاچا نے اچھی طرح دھیان رکھا، لیکن جو بچہ بڑا ہوتا گیا، یہ جو کپل تھا چاچا چاچی، ان کے دل کے اندر بے ایمانی پیدا ہو گئی. ملکت بڑی تھی، یہ لوگ غریب تھے. بھائی کی ملکت کا وارث دار اس کا لڑکا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ان کی نیت بدلتی گئی. 18 سال کا بھی پورا نہیں ہوا، چاچا چاچی نے کچھ پروگرام بنایا کہ اس کو ختم کر دو. ایک دن مٹھائی بنائی، مٹھائی کو ڈھانک کے اس لڑکے کے روم میں رکھ دیا. اسکول سے آئے گا، بھوک لگی ہوگی، یہ مٹھائی کھائے گا اور سو جائے گا، کیونکہ مٹھائی کے اندر اس نے پوائزن ڈالی تھی. اور دونوں خود اپنے گھر سے نکل کے کہیں چلے گئے. ہوا کیا کہ اس کا خود کا لڑکا جو اسی کی عمر کا تھا، وہ پہلے گھر پہ آیا اور اسٹریٹ اپنے بھائی کے روم میں گیا. ڈھکا ہوا کچھ دیکھا تو مٹھائی ہے. مٹھائی کھائی اور گزر گیا. مارنے گئی تھی جیٹھ کے لڑکے کو، لیکن مر گیا اپنا لڑکا. میں آج 29 برس کے بعد یہ بناؤ بنا ہوا ہے لاہور کے اندر، اور سچا بناؤ ہے. 29 برس کے بعد آج میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اس لیے کہ جو آدمی دوسرے کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ اسی میں گرتا ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم کو اس کی سزا جلدی مل جاتی ہے، کبھی دیر سے ملتی ہے، 10 برس کے بعد ملتی ہے، 20 برس کے بعد بھی ملتی ہے. مگر
ہمارے اعمال مٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رائی کے دانے جتنا بھی تم نے گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی. اور رائی کے دانے جتنا، رائی کہتے ہیں مسٹرڈ کو، رائی کے دانے جتنی بھی تم نے نیکی کی ہوگی وہ بیکار نہیں جائے گی، برباد نہیں ہوگی. یہ جو چیز ہے، یہ لا جو ہے جس کو ہم لا آف کرما کہتے ہیں، قرآن شریف اس بات سے بھرا ہوا ہے. قرآن پاک میں اس کے بہت سے داخلے اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک چیز ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم سچے دل سے اگر توبہ کر لو گناہوں سے تو میں تم کو بچا لوں گا. میری مہربانی، میری رحمت تمہاری مدد کرے گی اور میری رحمت تم کو ڈھانک لے گی، مگر نیت اچھی ہونی چاہیے. ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک دن گزر جائیں گے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. حضرت امام کے فرمان پڑھو تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہمارے اس حساب کتاب کے اندر کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہتا ہے اے نبی بدماشوں اور کافروں کے لیے دعا مت مانگو کیونکہ خدا تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. لیکن جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، وہ لوگ کے جو عبادت کرتے ہیں اور پھر بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کی توبہ سن کے ان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے. ان کے گناہوں کے لیے تم معافی کی دعا مانگو گے تو خدا سنے گا. لیکن جو کافر ہیں، بدماش ہیں، کوئی حساب سے سمجھتے نہیں، ان کو تو خدا ضرور سزا دیتا ہے. لوط علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے. ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی تھے اور پھوپھی زاد بھائی تھے. تو نبی پہ تھے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ایک خاص علاقے میں بھیجا. وہاں کے لوگ بہت برے تھے. ہم انگلش میں ایک لفظ ہے ہومو سیکشولز. یہ وہ لوگ تھے جس کے لیے آج خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ اور کینیڈا کے اندر یہ بدی برائی بہت پھیل رہی ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے اس بات کا ڈر ہے اور میں شرماتا بھی ہوں، لیکن کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر بھی یہ سڑا ادھر گھس گیا ہے. میں نے واضح میں ذکر کیا کہ خوف پیدا کرو خدا کا، ڈرو خدا کی سزا سے، کیونکہ یہ ایسا رستہ ہے کہ یہ رستہ معاف نہیں ہوگا اور سزا ملے گی. لوط علیہ السلام کی جو امت تھی وہ ایسی تھی. اللہ تعالیٰ نے لوط کو کہا کہ ان کو ڈراؤ. لوط علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ خدا سے ڈرو، خدا تمہیں سزا دے گا. لیکن وہ ہنستے تھے، کہتے تھے اچھا کبھی ہمارے اوپر کوئی سختی ہے، بھلے آفت آوے، مگر وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے تھے. شراب بھی پیتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، اور ان کے اندر خاص طور پہ یہ جو بدی برائی تھی. 30 برس نکالے نبی نے، 30 برس تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے کہا اے لوط، جو مومن ہیں ان کو کہو کہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ میں اس شہر کے اوپر اپنا غضب اتارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام رسول تھے اور نبی سے رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فوراً زمین کے اوپر گھٹنے ٹیک کے سجدے میں گئے، کہتے یا اللہ اگر شہر میں سے سب مومن نہیں نکل سکے تو بھی تو یہ شہر برباد کر دے گا. اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، جب تک مومن رہیں گے میں شہر کے اوپر آفت نازل نہیں کروں گا. ابراہیم کہتے ہیں یا مولا کہ 50 آدمی کبھی رہ گئے تو غضب اترے گا؟ اللہ فرمایا نہیں. کہ یا مولا کبھی 25 رہ گئے تو؟ فرمایا نہیں. یا مولا کبھی 10 رہ گئے تو؟ خدا کہتا ہے کبھی ایک مومن باقی رہے گا میرا غضب نہیں اترے گا. یہ خدا کی رحمت ہے.
اے مومنوں، یہ جو دھرتی ہے، دھرتی بھی ایک جیو کی طرح ہے. ہمارا جیسا جیو دھرتی میں نہیں، لیکن دھرتی میں جیو ہے. ہمارے گنانوں میں، نبیوں کی حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ جب ہی دھرتی کے اوپر گناہ بہت بڑھتے ہیں تو دھرتی روتی ہے اور خدا کے پاس اپنا دکھ روتی ہے. پھر خدا تعالی ان بدماشوں کو، گنہگاروں کو مٹا ڈالتا ہے. اس قسم کے بہت سے قصے بنے ہیں. لیکن جب دھرتی کے اوپر عبادت بندگی ہوتی ہے تو وہ دھرتی آباد ہوتی ہے. یہ بات پوری کر لوں تو میں آپ کو ایک اور بات سنانی چاہتا ہوں اچھی. لوط علیہ السلام نے گھروں گھر جا کے مومنوں کو کہا کہ تم گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ اس گاؤں کے اندر گناہ بہت بڑھ گئے ہیں اور خدا آفت بھیجنے والا ہے. جب مومن نکل گئے تو خدا تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ اے جبریل، ان لوگوں کو اوپر سے نیچے دفن کر دو. جس طرح سے ہم ایک اسپیڈ لے کے مٹی میں ڈال کے ایسا اٹھاتے ہیں، اوپر کی مٹی اوندا کر کے ہم پھیر دیتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے اپنا پر جو تھا، فرشتوں کو پاک ہوتے ہیں نا، اپنے پر سے زمین کے اندر ڈال کے سارا شہر اٹھا کے اوندا کر دیا. سب لوگ مر گئے، ایک بھی بچا نہیں. آج بھی اس چیز کے نشان یہ معاملہ عراق میں ہوا تھا لوط علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس بات کو لگ بھگ 4,500 سال ہوئے ہیں. اس طرح سے اللہ نے عاد اور سمود کی قوم کا بھی ذکر کیا ہے، نوح نبی کی قوم کو بھی برباد کیا ہے. بہت سی قوموں کا ذکر ہے قرآن شریف کے اندر. جس ملک کے اندر بدماشی، گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں، اس دھرتی، وہاں کی دھرتی روتی ہے. میں نے کچھ برس ہوئے کینیڈا کے اندر ایک جماعت خانے کے اندر میں نے کہا کہ اے مومنوں، آپ نے کبھی سوچا کہ مولانا حضرت امام نے ہم لوگوں کو کینیڈا بلا کے یہاں جماعت اسٹیبلش کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ افریقہ کے اسماعیلیوں کو مولا نے اٹھا کے اس طرح ڈالا کینیڈا کے اندر پرٹیکولرلی. آج کینیڈا میں 56,000 اسماعیلی ہیں. امریکہ کے اندر 46، 45، 46,000 ہیں. نارتھ امریکہ میں آج 1 لاکھ سے زیادہ جماعت ہے. آج تک کبھی بھی ہسٹری میں یہ نہیں تھا کہ یورپ یا امریکہ کی سائڈ میں جماعت پیدا ہو گئے. ہماری ہسٹری میں کہیں نہیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ جو ہے جیوگرافیکلی اس کی ایگزسٹنس ہے، یہ لوگوں کو پتا نہیں تھا، سائنٹسٹوں کو پتا نہیں تھا، جیوگرافرز جو تھے ان کو پتا نہیں تھا. لیکن جب یہ نئی ورلڈ پتا ہوا، ڈسکوری کی گئی، آستے 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 بستی بڑھتی گئی. آج امریکہ کے اندر 250 ملین لوگ ہیں اور 32-33 ملین کینیڈا میں ہیں. لیکن یہ بستی اور بھی بڑھتی جائے گی. رسول اکرم نے 1400 سال پہلے اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ مشرق کے لوگ جب مغرب کی طرف جانے لگیں گے تو سمجھنا کہ اس وقت دجال کا ٹائم نزدیک آ گیا. دجال سے مطلب دینس کالنگا. مشرق کہتے ہیں ایسٹ کو، مغرب کہتے ہیں ویسٹ کو. 1400 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ سینکڑوں نہیں لیکن ہزاروں لوگ ایسٹ سائڈ سے وہاں جا رہے ہیں. کینیڈا میں جانے کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں. امریکہ میں گھسنے کے لیے بڑا بڑا خرچ کرتے ہیں. انڈیا پاکستان کے ینگسٹرز کے اندر ایک بخار پیدا ہو گیا ہے، امریکہ چلو کینیڈا چلو، امریکہ چلو کینیڈا چلو. ابھی بھی دیکھنا 50 برس کے بعد ایسٹ جو ہے
اس کے بہت سے لوگ وہاں چلے جائیں گے. یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. مگر جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، کبھی بھی ہماری جماعت نارتھ امریکہ میں نہیں پہنچی. یہ میرے اپنے خیال ہیں. کہیں بھی ہم کو مولانا حضرت امام نے کہا نہیں کہ کیوں کینیڈا کے اندر جماعت پیدا کی گئی. میری خود کی کیلکولیشن ہے، ہو سکتا ہے میں رانگ بھی ہوں. وہ دھرتی کہ جہاں آج امریکہ اور کینیڈا ہے، سائنٹیفکلی، اکنامکلی، ایجوکیشنلی، ہر لحاظ سے ساری دنیا میں بیسٹ علاقہ ہے. اس حالت میں ہونے کی وجہ سے اس ایفلوئنٹ سوسائٹی کے اندر آرام، عیش، کھانا پینا، گناہ، کرائم ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاؤ، نارتھ امریکہ میں کسی کے بھی گھر پہ جاؤ، اسماعیلی ہوئے، مسلمان ہوئے، کرسچن ہوئے، کافر ہوئے، مومن ہوئے، وہاں فوڈ کی ویسٹیج بہت ہوتی ہے. اتنی ویسٹیج ہوتی ہے فوڈ کی، کھانے پینے کی، کہ اگر صرف ریسٹورانٹ میں سے جو مال بچ جاتا ہے کھانے پینے کا پلیٹوں میں، اس کو اکٹھا کیا جائے تو افریقہ کی ایک ساری کنٹری اس کے اوپر پل سکتی ہے. یہ آج ادھر کا حال ہے. فوڈ کی ویسٹیج گناہ ہے اسلام کے اندر. لوگ لے لیتے ہیں، کھا نہیں سکتے، گاربیج میں پھینک دیتے ہیں. کپڑوں کا یہی حال ہے. کھانے پینے کے حال کے علاوہ سوسائٹی کے اندر شراب، سگریٹ، ڈرگ اور ایسے بہت سے فین فطور پیدا ہو گئے ہیں. ان تمام چیزوں سے گناہ بڑھ گئے. میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر کرائم سکھانے کے لیے امریکنز نمبر 1 ہیں. موسٹلی کرائمز جو ہے وہ امریکہ سے نکلے ہیں، اور امریکہ کی فلمیں دیکھ کے، موویز دیکھ کے دوسری دنیا کے لوگ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. ان تمام حالات کے اندر گناہوں کا حال بہت خراب ہے. کرائم بہت. یہ چیز جیسے میں بول گیا کہ دھرتی کو پیڑاتے ہیں، دھرتی روتی ہے. دھرتی کے اوپر گناہ بڑھنے سے دھرتی اپنے اندر سے دکھ نکالتی ہے. آپ اگر پڑھتے رہتے ہو، پیپرز پڑھتے رہتے ہو، میگزینز دیکھتے ہو، CNN تو ادھر ابھی بہت ہو گیا، دیکھتے ہو، ہر سال امریکہ کے اندر یا تو ٹورنیڈوز آتے ہیں یا فلڈ آتے ہیں، دھرتی کنپ آتے ہیں. یہ تمام باتیں ادھر بڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ کینیڈا کچھ تھوڑا سا بچا ہوا ہے. امام کا یہ اشارہ کہ تم جاؤ کینیڈا میں رہو اینڈ میک کینیڈا یور پرماننٹ ہوم. اس وقت میں نے آپ کو کہا نا کہ 56-57 ہزار اسماعیلی ہیں کینیڈا میں. نیو فاؤنڈ لینڈ سے لے کے وینکوور تک، بلکہ وکٹوریا تک، یہ 8,500 کلومیٹر لمبا ہے. کینیڈا بہت چوڑا ہے. ہمارے 400 جتنے چھوٹے موٹے سب جماعت خانے ہیں. پرماننٹ جماعت خانے بھی ہیں، ویکینڈ جماعت خانے بھی ہیں. ایسے جماعت خانے بھی ہیں کہ 1 یا 2 فیملیز ہیں تو اپنے گھر میں جماعت خانہ بنایا ہے. یہ 400-450 جماعت خانے جو نارتھ امریکہ کے اندر ہیں، ان کے اندر صبح عبادت ہوتی ہے، شام کو عبادت ہوتی ہے، گھروں میں عبادت ہوتی ہے. ٹائم کا ڈفرنس لگ بھگ 4 گھنٹے کا ہے، تو ہر گھنٹے میں کہیں نہ کہیں جماعت خانے کھلے ہیں اور لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ عبادت جو مسلمان نہیں کرتے، ہندو نہیں کرتے، کرسچن نہیں کرتے، اسماعیلی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اسماعیلیوں کے جماعت خانے صبح شام بھرے ہوتے ہیں. ہماری حاضری ادھر اتنی بری نہیں، پھر بھی جتنی اچھی ہونی چاہیے اتنی نہیں اچھی، لیکن الحمدللہ
صبح شام جماعت خانے کھلتے ہیں، بندگی ہوتی ہے، تسبیحاں نکلتی ہیں، عبادت ہوتی ہے، سب کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، دھرتی کے لیے، دیش کے لیے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. جیسے آپ ادھر دعا مانگتے ہو کہ یا مولا اساجے دیش تنزانیہ کے سکھیار آباد نے آبادی دے، ایسی دعائیں ہم ادھر مانگتے ہیں. ہماری یہ عبادت بندگی جو جماعت خانے اسٹیبلش کر کے حضرت امام نے بنائے ہیں، اس کا اثر دھرتی کے اوپر پڑتا ہے. آج الحمدللہ ساری دنیا میں بیسٹ کنٹری ٹو اسٹے از کینیڈا. امام نے جماعت وہاں قلعہ بنا دیا، قلعہ کھود دیا، اپنا درخانہ بنایا. یہ جو وینکوور کی جو رینج ہے، الاسکا سے لے کے نیچے ایل اے تک، یہ ساری رینج والکینک رینج ہے. اور اس رینج کے اوپر مولانا حضرت امام نے برنبی میں اپنا درخانہ بنایا ہے. چھوٹے موٹے ٹریمر نکلتے ہیں، لیکن امام نے اپنا درخانہ بنا کے ایک قلعہ ٹھوک دیا کہ اس دھرتی کو، اس علاقے کو بہت بڑے خطرے سے بچا لیا، پروٹیکشن دی ہے. دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی بھول ہوتی ہے، دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی بھول ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، کرائم ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا خدا تعالیٰ اس کو چھوڑتا رہتا ہے. لیکن جب بند نہیں ہوتے، حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر خدا کا غضب اترتا ہے. گئے سال گجرات میں، کاٹھیا واڑ میں، کچھ میں، سندھ تک جو ٹریمر آیا، 1 لاکھ سے زیادہ آدمی مر گئے. بے حساب آدمی، پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے ڈس اپیئر ہو گئے. مکان ٹوٹ گئے، پراپرٹی ٹوٹ گئی. سب سے چھوٹا نقصان اسماعیلی جماعت کو ہوا، مگر ہوا. ان چیزوں کے پیچھے ہمارے گناہ، ہمارے کرائم. خدا تعالیٰ جب ہی تھپڑ مارتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. مذہب ہم کو اس بات کے لیے چیتونی دیتا ہے کہ گناہ نہ کرو، دوسرے کا حق نہ کھاؤ، دوسرے کا مال نہ کھاؤ، دوسرے پہ ظلم مت کرو، انیائے مت کرو، بے ایمانی مت کرو. یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم کو روحانی شانتی اور سکھ ملے. یہ روحانی شانتی اور سکھ نصیب داروں کو ملتا ہے کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور موت کے وقت انسان جب گزرتا ہے تو خدا کے نیک فرشتے ہمیں لینے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بدماشوں کا جب روح نکلے گی تو بھینکر ڈراؤنے فرشتے ان کو لینے جائیں گے کہ وہ بھیانک ڈراؤنے ڈریڈ فل فرشتوں کو دیکھ کے ڈر جائیں گے. لیکن جو مومن ہیں، خدا تعالیٰ کے ماننے والے، چاہنے والے، ذاکرین ہے، اللہ کہتا ہے موت کے وقت ان کے پاس خوبصورت فرشتے جائیں گے، بیوٹیفل اٹریکٹیو فرشتے جائیں گے کہ مومن اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اور راضی خوشی سے اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہمارے اماموں کے فرمانوں کے اندر دیکھو تو جس طرح سے امام سلطان محمد شاہ ہم کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بولتے تھے، مولانا حضرت امام اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی نہیں بولتے کیونکہ ایجوکیشن بڑھ گئی. لیکن امام ہمیشہ بولتے ہیں ایتھکس آف اسلام. اسلام کے جو ایتھکس ہیں، ہمارے مذہب کے جو پرنسپلز ہیں، ان کے اندر یہ ایتھکس کیا ہے؟ کسی کا مال نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کے اوپر آل پمپاڑ نہ کرو، یعنی بلیم نہ کرو کسی کو، چوری نہ کرو، جو حق تمہارا نہیں وہ مت کھاؤ. یہ سارے ایتھکس آف اسلام ہیں. اور ان ایتھکس کے اوپر مولانا حضرت امام ہر جگہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. کچھ تھوڑے سے برس ہوئے کہ مولانا حضرت امام نے اس ایتھکس کے اوپر بڑا زور دیا ہے، وگرنہ ہمیشہ پہلے کہتے رہے تمہارے باپ دادا کی پرنالیکا کے اوپر عمل کرو، تمہارے باپ دادا کے مذہب کے اوپر چلو. میرے دادا مولانا سلطان محمد شاہ نے تم کو بہت فرمان کیے، لیکن ابھی امام کی ولن تھوڑی بدلی. ابھی کہتا ہے ایتھکس آف اسلام کا دھیان رکھو، اچھے بنو، مومن بنو. اس قسم کے ہمارے خیالات ہونے چاہیے.
اے مومنو، دنیا کی اٹریکشن دیکھ کے، دوسرے کا بنگلہ دیکھ کے اپنی جھونپڑی جلا ڈالنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ خدا نے ہر آدمی کو مالدار نہیں بنایا، خدا نے ہر آدمی کو غریب بھی نہیں بنایا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا ہم کو مال بھی دیتا ہے، غربت بھی دیتا ہے۔ اور یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے باپ داداؤں کی کرنی کمانی کا پھل جب بھی ان کو ملتا ہے اور پھر وہ لوگ اس مال سے گناہ کرتے ہیں، اس مال سے چوریاں کرتے ہیں، اس مال سے عیش و آرام کرتے ہیں، تو ایک دن خدا تعالیٰ تھپڑ مارتا ہے، زمین دوز کر دیتا ہے۔ اسی دارالسلام کے اندر آج سے 60-70 ایئرس پہلے ہمارا ایک بزرگ آدمی تھا، میں اس کا نام دینا نہیں چاہتا لیکن میں پرسنلی جانتا ہوں۔ جب وہ گزر گیا تو 40 لاکھ شلنگ کی 1942 میں گزر گیا، 40 لاکھ شلنگ کی ملکت 1942 میں چھوڑ کے گیا۔ لیکن یہ ساری ملکت آئی کہاں سے؟ بیاج کے پیسے سے۔ اس کے پاس کوئی آدمی جاوے 5% بیاج لے، 5%، اور پیسے پہلے کاٹ لے، مکان پہلے لکھا لے، یہ ساری ملکت اس نے بیاج سے کھڑی کی۔ اس دارالسلام کی بات کرتا ہوں۔ 2 لڑکے چھوڑ گیا، جب یہ خود مر گیا 40-42 لاکھ کی ملکت ان 2 لڑکوں نے 12-14 سال کے اندر بسم کر دی۔ ساری ملکت فنا ہو گئی، کیونکہ وہ پیسہ حق کا پیسہ نہیں تھا۔ جہاں حق کا پیسہ نہیں ہوتا اس پیسے میں شیطان گھس جاتا ہے۔ دوسرے کا مال کھا کے ہم لوگ کبھی سکھی نہیں بن سکتے، دوسرے کے اوپر آروپ لگا کے ہم لوگ سکھی نہیں بن سکتے، دوسرے کی نفرت کر کے حسد کر کے ہم لوگ سکھی نہیں بن سکتے۔ یہ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہماری اندر کی روحانیت کو کھا جاتے ہیں، سڑا لگ جاتا ہے پیٹ کے اندر۔ اللہ سے ڈرو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، نیک بنو، آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ بھلے آدھا پیٹ بھرا ہے مگر اس کے اندر جو سکھ شانتی اور لذت رہے گی وہ بریانی کھانے سے نہیں ملے گی۔ شراب، زنا، جوا، یہ جوئے کی بات نکلی تو مجھے یہ سن کے دکھ ہوا۔ مجھے ادھر آج 16 دن ہوئے دارالسلام کے اندر، مگر مجھے پتہ لگا ہے کہ ہمارے بہت سے اسماعیلی کازینوں میں جاتے ہیں، ایسے بھی اسماعیلی ہیں کہ صبح جاتے ہیں شام تک بیٹھے رہتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو کچھ پیسے ملتے بھی ہوں گے لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ میں اپنی جماعت والوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مومنو اسماعیلی مذہب کے طریقے پہ چلو، حضرت امام کے فرمانوں پہ چلو، پیروں کے گنانوں پہ چلو، نیک بنو، اچھے بنو، سادے بنو، اور اپنے دل کے اندر کوئی طرح کی مغروری مت رکھو، اپنے دل کے اندر لالچ مت رکھو، ہرس اور گریڈ مت رکھو۔ جو اس مولا کو دینا ہوتا ہے وہ اچھے رستے سے دے، یا مولا حق کی روزی دینا کہ ہم تیری بندگی میں شامل رہیں۔ حق کی روٹی انسان کو دین و دنیا کے اندر آباد رکھتی ہے اور اس کی آل اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ اے مومنوں، یہ ترونی سنسار، جیسا کہ میں نے شروعات میں بیان کیا ہے کہ ہمارے پاسٹ سے ہمارا پریزنٹ انفلوئنس لیتا ہے اور پاسٹ اور پریزنٹ مل کے ہمارا فیوچر بناتے ہیں۔ عبادت بندگی کرنے سے مولا ہماری مدد کرتا ہے۔ بھلے اگر ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، اگر غریب کے دل کے اندر بڑائی کا لالچ نہیں تو اس کے دل میں سکھ شانتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا میں بھی پیسہ والا بنوں تو اس کے دل کے اندر سے سکون نکل جاتا ہے، سکون نکل جاتا ہے۔ ایسے قصے کینیڈا میں، امریکہ میں بہت بنے ہیں، لالچ کے اندر پڑ کے جیل میں گئے ہیں،
لالچ میں پڑ کے جان گئی ہے، لالچ میں پڑ کے ہردوت ہوئے ہیں، بے عزت ہوئے ہیں، آبرو چلی گئی۔ اسماعیلی مذہب یہ کہتا ہے کمانی کرو، اللہ کا حق ادا کرو، دستورد دینے کے بعد کھاؤ، اس کھانے سے سبودی آئے گی، اس کھانے سے نیک خیال پیدا ہوں گے، اچھے رستے پہ انسان چلے گا، اور امام کے فرمانوں پہ عمل کرنے سے اگر انسان کی زندگی غریبی میں رہی لیکن محتاجی میں نہیں رہی، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مولا اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کی آل اولاد کو بھی دنیا کے اندر اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر کے روز ملو جماعت خانے کے اندر، کیونکہ جماعت خانے میں آنے سے ہم باہر کی بدیوں برائیوں سے، آفت و بلاؤں سے بچتے ہیں۔ میں نے کل کہا، عرض کیے درخانے کے اندر کہ جماعت خانے میں روحانیاں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، حضرت امام کا تخت جماعت خانے میں موجود ہے، ادھر آ کے بیٹھو، اپنی پرابلمز مولا سے بیان کرو اپنے دل میں بیٹھ کے، مولا کو کہو یا مولا یہ مجھے دکھ تکلیف ہے تو تو مہربانی کر، مولا ہماری مدد کرے۔ ادھر آ کے ہمیں سکھ شانتی ملتی ہے، حضرت امام کی دعائیں ملتی ہیں۔ مکھی کامڑیا جی، مکھیانی کامڑیانی جو یہ دعا دیتے ہیں خانہ آباد کی، یہ خانہ ودان حضرت امام کا خانہ ودان ہے، اور اسی خانہ ودان کی بدولت ہمارے باپ دادا جو تھے آج سے 500-700 برس پہلے کھیڑوت تھے، مزدوری کرتے تھے، دوسروں کا مال اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، یہ لیبر کلاس میں سے ہم لوگ اور ہمارے باپ دادا چلے آئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اسماعیلی جماعت کی جو عورتیں تھیں گائے کا گوبر، بھینس کا گوبر اکٹھا کر کے سکھا کے اس پہ سے کھانا پکاتی تھی۔ آج دیکھو حضرت امام نے جماعت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہماری حالت بدل گئی، کوالٹی آف لائف بدل گئی، ہماری تندرستی میں فیر پڑا، ہمارا ایجوکیشن اور علم بڑھ گیا، اور پرٹیکولرلی امام کا فرمان مان کے کہ جو ادھر گئے تھے کینیڈا یا امریکہ کے اندر، تو آج حال یہ ہے دینداروں، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ 56-57,000 اسماعیلی کینیڈا میں ہیں، ہر سال 400 گریجویٹس نکلتے ہیں کینیڈا میں۔ اسماعیلی گریجویٹس کو جدی جدی لائن میں، کوئی ایم اے لے لیتا ہے، کوئی بی اے کرتا ہے، بیکلوریٹ ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اکنامسٹ ہیں۔ تو یہ ہماری جماعت میں ہر سال 400 جو گریجویٹ نکلتے ہیں، 50 برس کے بعد ہماری ساری جماعت موسٹ ایجوکیٹڈ جماعت ہوگی ساری دنیا کے اندر۔ امام کی مہربانی سے یہ دورونیاں ملی ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر ججز ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بینک مینیجرز ہیں، بڑے بڑے اچھے سرجن اور ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں۔ یہ گئے 25-30 برس کے اندر، 70 سے لے لو تو 30 برس ہوئے، 30 برس کے اندر آج جماعت نے بہت پروگریس کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جماعت کا امک سیکشن، کچھ نوجوان رستہ چھوڑ گئے ہیں، بدیوں برائیوں میں پھنس گئے ہیں کہ جو جماعت کے اوپر کلنک کا کارن ہے، اور جماعت کے اوپر اس بات کے لیے شرم کی بات پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں، میں کچھ ینگسٹرز کو ملا بھی ہوں، آج یہ سفر کی میری یہ لاسٹ واز ہے، کل پرسوں میں انشاءاللہ جاتا ہوں، میں کچھ ینگسٹرز کو ملا ہوں۔ ینگسٹرز کے دل کے اندر ابھی بھی یہ ابھیلاشا ہے کہ ہم امریکہ جائیں یا ہم کینیڈا جائیں، لیکن میں آپ کو یہ بولتا ہوں ابھی معاملہ سیچوریٹ ہو گیا ہے، اب ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تھوڑے ہی وقت کے اندر ایسٹ افریقہ انشاءاللہ بہت ڈیولپ ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا مگر بہت ڈیولپ ہوگا۔ یہاں ضرورت پڑے گی۔ ینگسٹرز کو میری ایک ہی نصیحت ہے، ایجوکیشن لو، آگے بڑھو، اور چھوٹی سی تھوڑی موٹی ڈگری کی بات نہیں، ڈگری کے بعد دوسری ڈگری کو اسپیشلائز کورسز کرو،
اور اپنا فیوچر بنانے کے لیے حضرت امام کا وہ فرمان یاد کرو کہ جو حضرت امام آج لگ بھگ 12-13 سال سے میریٹوکریسی کے اوپر بہت زور دیتے ہیں. میریٹوکریسی کا یہ ہے کہ اگر فیوچر میں ہمارے ینگسٹر کے پاس اچھی ڈگری نہیں ہوگی تو ان کو اچھی کمائی والی نوکری جاب نہیں ملے گی. اس لیے مولا چاہتے ہیں کہ ینگسٹر جو ہیں بیسٹ ایجوکیشن لو, اور بیسٹ ایجوکیشن کے لیے اگر پیسے کی تکلیف ہے تو حضرت امام کہتے ہیں پیسے کی وجہ سے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو میں بیٹھا ہوں, آؤ میرے پاس, ایجوکیشن لو. اگر کام بھی کرنا ہے تو آنیسٹی سے کرو, ڈیلیجنٹلی کرو, اپنی جماعت کا نام بڑھے, اپنی فیملی کا نام بڑھے, حضرت امام کا نام بڑھے, اور یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کے اپنے جو ایکشن ہے, اعمال ہیں, کیریکٹر ہے, تھاٹس ہیں, ان کو بالکل پیور اور آرام سے بناؤ. سکھی اور آباد طرح کی بلائیں آفتیں مولا آپ سے دور رکھے, اچھی تندرستی دے وے, مولا آپ کو آسانی دے وے, آپ کے روزی کمانی میں برکت دے وے, دسبندی سکریتی بناوے, ایمان زیادہ کرے, کٹب اور قبیلے میں صلاح سمت دے وے, محبت اتفاق دے وے, ایک دوسرے کے لیے پریم بھاونا دے وے. مولا آپ کو ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے, نیک امیدیں پوری کرے.